Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। सना कादिर, कौकब फारूकी, नरगिस जुल्फिकार, तूबा शकील, टैग टीवी पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। फौज के खिलाफ नारों से मुल्क का नुकसान होगा, वजीर आजम इमरान खान। निजाम ऐसे ही चलता रहा तो मुल्क बहुत पीछे रह जाएगा, चीफ जस्टिस। मशरिकी वुस्ता में अमन तक हरमैन शरीफैन को खतरा रहेगा, जनरल जुबैर महमूद हयात। वफाकी काबीना में बड़े पैमाने पर रद्दो बदल। मिट्टी से कराची आने वाली बस को हादसा, 8 मुसाफिर जाँ बहक। नए वजीर खजाना को भी मौशी चैलेंजेस का सामना होगा, असद उमर। दहशतगर्दी में मुलविस बैरूनी हाथ बेनकाब कर देंगे, दफ्तर खारजा। Hello neighbors, friends and constituents. My name is Natalia Kusendova and I'm your member of Provincial Parliament for Mississauga Centre. I wanted to let you know that my doors are open. I'm here to listen and help. My staff and I are looking forward to meeting you and hearing from you and assisting with any provincial issues which you may be having. So please give us a call or visit our website, and I look forward to seeing you very, very soon. I'm Nick Jakern of Nick Jakern Financial Solutions, Senior Investment Advisor and Director of Private Client Group. Nick Jakern Financial Solutions is a full-service brokerage firm in Toronto, Ontario, and has been in business for more than 20 years, servicing and building lifelong relationships with his clients. Have peace of mind knowing that you're financially secure and stable. Nick Jakern offers a range of financial services. To learn more, visit us at nickjakernfinancialsolutions.com or contact us today at 416-412-4272. बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि यकीन दिलाता हूं जो मुश्किलात रहीं उन कुर्बानियों को नहीं भूलेंगे। पीटीएम लोगों की मुश्किलात की सही बात करती है, लेकिन उनका लहजा हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि कबायली इलाके के लोगों को नकल मकानी करनी पड़ी, उसकी तकलीफ जानता हूँ। लोगों के जख्मों पर नमक छिड़क कर भड़काना दुरुस्त नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सूबे खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला औरंगज़ई में जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि 27 साल पहले मैं इस इलाके में आया था, कबायली इलाकों में घूमा और एक किताब भी लिखी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चली तो इन इलाकों को जानता था। आपके इलाके में आज से 27 साल पहले 27 साल पहले मैं इस सारे इलाके में आया था, एक कबायली इलाके के लोगों के ऊपर किताब लिख रहा था। तो मैं यहां औरंगज़ई भी गया, उधर अपर औरंगज़ई भी गया, सारी पाकिस्तान के कबायली इलाकों की एजेंसीज में मैंने सब जगह फिरा और किताब लिखी। इसलिए जब ये जंग शुरू हुई दहशतगर्दी के खिलाफ, तो मैं वो वाहिद पाकिस्तान का सियासतदान था जिसने सारे कबायली इलाके के
علاقوں میں پھرا بھی تھا, قبائلی علاقے کو جانتا بھی تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقوں کے لوگ ہماری فوج ہیں. بدقسمتی سے اس وقت جو وزیر اعظم تھا اسے قبائلی علاقوں کا نہیں پتا تھا. لوگوں کو نہیں پتا چلا ہمارے قبائلی علاقوں میں کیسے تباہی مچی. قبائلی علاقے کے لوگوں کو نقل مکانی کرنی پڑی. اس کی تکلیف جانتا ہوں. کوئی وزیر اعظم قبائلی علاقوں میں اتنا نہیں گھوما جتنا میں جا رہا ہوں. میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ وہی ہماری فوج تھی. قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج تھی. لیکن بدقسمتی کہ جو اس وقت کا حکمران تھا اس کو پتہ ہی نہیں تھا قبائلی علاقے کا, نہ اس کو پتا تھا قبائلی علاقے کی روایتوں کا, نہ اس کو قبائلی علاقے کی تاریخ کا پتا تھا. لہذا جو ہمارے قبائلی علاقے میں ہوا, زیادہ تر لوگوں کو قبائلی علاقے کے باہر نہیں پتا چلا کہ کس طرح کی تباہی مچی ہمارے قبائلی علاقے پہ. وزیر اعظم کا کہنا تھا یقین دلاتا ہوں جو مشکلات رہیں ان قربانیوں کو نہیں بھولیں گے. پی ٹی ایم لوگوں کی مشکلات کی صحیح بات کرتے ہیں لیکن ان کا لہجہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں. جو لوگ تکلیف سے گزرے ان کو اکسانا ٹھیک نہیں. لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک کر بھڑکانا درست نہیں. لوگوں کو بھڑکایا جاتا ہے لیکن کوئی حل نہیں دیا جاتا. پی ٹی ایم بھڑکانے کے بجائے ان لوگوں کی مدد کرے. ہمارے پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے, پٹھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے, قبائلی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے, ٹھیک بات کرتی ہے. وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو میں 15 سال سے باتیں کر رہا تھا. وہ بات ٹھیک کرتے ہیں. لوگوں کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, نقل مکانی کرنی پڑی, اور جب جنگ ہوتی ہے تو بے قصور لوگ مارے جاتے ہیں. لیکن آج میں قبائلی علاقے کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ بات وہ ٹھیک کرتے ہیں لیکن جو جس طرح کا وہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اورکزئی میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ یقین دلاتا ہوں جو مشکلات رہیں ان قربانیوں کو نہیں بھولیں گے. پی ٹی ایم لوگوں کی مشکلات صحیح بیان کرتی ہے لیکن ان کا لہجہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں. بشرا خان, ٹیک ٹی وی, پاکستان. کچھ بات کریں گے. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ تعلیم پر 70 سال سے کوئی توجہ نہیں دی گئی. نظام ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا. تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے دوبارہ آگاہی مہم کی ضرورت ہے. ہمیں سارے وسائل تعلیم کی طرف موڑنا ہوں گے. مزید جانیں گے اس رپورٹ میں. چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ نظام ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا. اسکول کی فیسوں میں اضافے سے متعلق کیس میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ سرکاری اسکولوں میں ایک ہی فیس ادا کرنی ہوتی ہے لیکن نجی اسکول ہر سہولت کی الگ فیس وصول کرتے ہیں کیونکہ نجی اسکولوں کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ پیسہ بنایا جائے اور کئی اسکولز کا منافع 1 ارب سے بھی زیادہ ہے. چیف جسٹس نے کہا کہ کسی کے جائز طریقے سے پیسہ کمانے پر اعتراض نہیں لیکن سوال یہ ہے کہ فیسوں میں 5% اضافہ منافع کو روک رہا ہے. آؤٹ رپورٹس دیکھ کر لگتا ہے کہ اسکولز کا منافع بڑھ رہا ہے. نجی اسکولز جتنا منافع کماتے ہیں شاید دوسری کوئی صنعت نہیں کما رہی. آؤٹ رپورٹ سے لگتا ہے 5% تک سالانہ اضافے کی پابندی اسکولز کو متاثر نہیں کر رہی. جسٹس آصف سعید کھوسا نے کہا کہ تعلیم پر 70 سال سے کوئی توجہ نہیں دی گئی. نظام ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان بہت پیچھے رہ جائے گا. تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے دوبارہ آگہی مہم کی ضرورت ہے. ہمیں سارے وسائل تعلیم کی طرف موڑنا ہوں گے. قوم کو پڑھا دیں تو سب کچھ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ تعلیم پر 70 سالوں میں کوئی توجہ نہیں دی گئی. نظام ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان پیچھے رہ جائے گا. تعلیم حاصل کرنے کے حوالے سے دوبارہ آگہی مہم کی ضرورت ہے. ہمارے سارے وسائل تعلیم کی طرف موڑنا ہوں گے.
بشرا خان، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ خبر شامل کریں گے، آپ کو بتائیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل زبیر محمود حیات نے پاکستان سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جنگی ساز و سامان کا بڑے پیمانے پر لین دین جاری ہے۔ پاکستان کو بھی اپنے مفاد اور دفاع کے لیے اس شعبے میں توجہ دینی ہوگی۔ جب تک مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہوگا، حرمین شریفین کو خطرہ لاحق رہے گا۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل زبیر محمود حیات کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں امن تک حرمین شریفین کو خطرہ رہے گا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل زبیر محمود حیات نے پاکستان سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں جنگی ساز و سامان کا بڑے پیمانے پر لین دین جاری ہے۔ پاکستان کو بھی اپنے مفاد اور دفاع کے لیے اس شعبے میں توجہ دینی ہوگی۔ دنیا بھر میں مسلم ممالک کو مختلف مسائل اور بحرانوں کا سامنا ہے، جبکہ دنیا میں اسلام فوبیا بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ جب تک مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہوگا، حرمین شریفین کو خطرہ لاحق رہے گا۔ جنرل زبیر محمود حیات کا کہنا تھا کہ کشمیریوں نے بھارتی تسلط کو مسترد کیا ہے اور ہزاروں جانوں کی قربانی دی ہے۔ کشمیری اپنے شہداء کو آج پاکستانی سبز ہلالی پرچم میں دفنا رہے ہیں۔ پاکستانی افواج کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے اور کسی بھی مس ایڈونچر، مس کیلکولیشن کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ جنرل زبیر محمود حیات کا کہنا تھا کہ مسئلہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں امن بحال ہو، جس کے لیے مذاکرات کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان میں ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ اعجاز احمد شاہ کو وزیر داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا، جبکہ عاصم سواتی کو بھی کابینہ میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے وزراء کے قلمدانوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو مشیر برائے خزانہ اور ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کو معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات مقرر کر دیا گیا۔ اعجاز احمد شاہ کو وفاقی وزیر داخلہ کا قلمدان سونپ دیا گیا، جبکہ اعظم سواتی کو بھی کابینہ میں دوبارہ شامل کر لیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن نے وزراء کے قلمدانوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کو وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈویژن غلام سرور خان کو وفاقی وزیر برائے ہوابازی، وفاقی وزیر پارلیمانی امور اعجاز احمد شاہ کو وفاقی وزیر داخلہ، وزیر مملکت برائے داخلہ شہریار آفریدی کو ریاستوں اور سرحدی علاقہ جات کا قلمدان سونپ دیا گیا ہے۔ محمد میاں سومرو وفاقی وزیر نجکاری کے طور پر فرائض انجام دیں گے، ان سے ہوابازی ڈویژن کا اضافی قلمدان واپس لے لیا گیا۔ ڈاکٹر ظفر اللہ مرزا کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے نیشنل ہیلتھ سروسز، ڈاکٹر فردوس عاشقاوان کو وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات اور ندیم بابر کو وزیر اعظم کا معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ڈویژن مقرر کیا گیا ہے۔ ترجمان وزیر اعظم آفس کے مطابق اعظم سواتی کو وفاقی وزیر پارلیمانی امور اور ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کو مشیر خزانہ مقرر کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر رد و بدل کیا ہے۔ اعجاز احمد شاہ کو وزیر داخلہ کا قلمدان سونپ دیا، جبکہ اعظم سواتی کو بھی دوبارہ کابینہ میں شامل کر لیا۔ کابینہ ڈویژن نے وزراء کے قلمدانوں کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے ہیں۔ بشرا خان، ٹیک ٹی وی پاکستان۔ مٹھی سے خبر شامل کر لیتے ہیں، آپ کو بتائیں مٹھی سے کراچی آنے والی بس کو حادثہ پیش آیا، 8 مسافر جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے انڈس ہاسپٹل بدین منتقل کر دیا گیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سندھ کے شہر مٹھی سے کراچی آنے والی بس حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں 8 مسافر جاں بحق اور 32 زخمی ہو گئے۔ بس کو حادثہ مورچھر کے قریب پیش آیا۔ حادثے میں جاں بحق افراد میں خاتون اور بچہ بھی شامل ہیں۔ جاں بحق افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق مسافر بس مٹھی سے کراچی جا رہی تھی کہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر الٹ گئی۔ حادثے کے فوری بعد لوگوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ڈرائیور مانو اور کنڈکٹر
رمضان کا تعلق میاں والی سے ہے۔ متوفی عبداللہ، بچی اینا اور عمر کا تعلق بدین سے ہے، جبکہ 2 زخمیوں کو تشویشناک حالت میں کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے قلمدان سے استعفے کے اعلان کے بعد پریس کانفرنس میں اسد عمر کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کابینہ میں رد و بدل کرنے جا رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے مرتبہ وزارت سے متعلق بات کل رات ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے اور نئے وزیر خزانہ کو بھی معاشی چیلنجز کا سامنا ہوگا۔ وزارت خزانہ کے قلمدان سے استعفے کے اعلان کے بعد پریس کانفرنس میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کابینہ میں رد و بدل کرنے جا رہے ہیں۔ مجھ سے پہلی مرتبہ وزارت سے متعلق بات کل رات ہوئی ہے۔ کابینہ میں مزید تبدیلیاں آج رات یا کل تک ہوں گی۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے مجھے توانائی کی وزارت کی پیشکش کی ہے، تاہم کابینہ سے الگ ہونے کا مقصد یہ بالکل نہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ نہیں، میں ان کے نئے پاکستان کے ویژن کو سپورٹ کرنے میں ہمیشہ ساتھ ہوں۔ وہ کابینہ کا ری شفل کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر ری شفل میں انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں انرجی کا پورٹ فولیو لوں، لیکن اس کے بعد رات کو ہماری بات ہوئی تھی، پھر صبح ہماری ملاقات بھی ہوئی، تو اس میں میں نے ان کو کنونس کر دیا ہے کہ مجھے اجازت دیں کہ میں کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کر دوں۔ لیکن کیبنٹ سے سٹیپ ڈاؤن کرنے کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے، جیسے میں نے ان کو بھی کہا کہ عمران خان کو اور ان کے نئے پاکستان کے ویژن کو سپورٹ کرنے کے لیے میں اویلیبل نہیں ہوں۔ وہ پہلے بھی تھا، وہ آج بھی اویلیبل ہوں۔ معیشت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومت بننے کے وقت جہاں معیشت کھڑی کی تھی وہ پاکستان کی معیشت کی بدترین صورتحال تھی اور اس سے نکلنے کے لیے مشکل فیصلے کیے گئے، جس سے اعداد و شمار میں بہتری بھی آئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب معیشت کے بہت اچھے حالات ہو گئے۔ جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا۔ پاکستان کی معیشت کے، یہ میں بات کر رہا ہوں اس وقت کی جب الیکشن ہوا، حکومت بنی تحریک انصاف کی، وہ پاکستان کی تاریخ کی معیشت کی خطرناک ترین لمحات میں سے ایک تھے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی صورتحال بھی تھی اور کچھ بری بھی تھی، اور یہ سچ ہے، اچھائی برائی دونوں چل رہی ہوتی ہے، لیکن جو برائی تھی وہ اس نوعیت کی تھی کہ وہ بالکل ہی آپ کو کھائی میں گرا سکتی تھی، اور اس صورتحال سے مشکل فیصلے کیے گئے، نکلنے کے لیے بہتری بھی آئی، اعداد و شمار کے اندر نظر بھی آئی، اور وہ ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے کہا ہے، کئی دفعہ کہا ہے، کل رات بھی کہا تھا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کے بڑے اچھے حالات ہو گئے تو جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا۔ اسد عمر کا کہنا تھا کہ میرے خیال میں وزیر اعظم کے بعد وزیر خزانہ کی نوکری مشکل ترین ہے، لیکن میں نئے وزیر خزانہ کے لیے امید کرتا ہوں کہ انہیں مکمل حمایت ملے گی۔ پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں، معیشت میں بڑی جان ہے، صرف تھوڑے مشکل فیصلوں اور صبر و تحمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ فیصلے نہیں کریں گے، جلد بازی کریں گے، تو معیشت کا کھائی میں گرنے کا دوبارہ خطرہ ہے۔ اور اس کی بھی جس وقت میری اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو مجھے یاد ہے تمام لوگ مجھے انٹرنیشنل میڈیا والے جو انٹرویو کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے، لوکل جرنلسٹ بھی کہتے تھے کہ پاکستان کی مشکل ترین جاب اسد عمر کے پاس ہے، تو وہ شاید اتنی مشکل نہ ہو، لیکن ابھی بھی میرے خیال میں مشکل ترین جاب جو ہے وزیر اعظم کے بعد یہی ہے۔ تو ان کے لیے بھی میں امید کرتا ہوں کہ پوری ان کو سپورٹ ملے گی، جو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس معیشت میں بڑی جان ہے۔ کچھ بات کریں گے اور آپ کو بتائیں، ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے کئی مرتبہ بھارت بے نقاب ہوا۔ جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہیں سے کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے کئی مرتبہ بھارتی ہاتھ بے نقاب ہوا۔ جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہیں سے کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ دہشت گردی میں ملوث بیرونی ہاتھ کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ اگر وہاں پہ خاص طور پہ انڈیا کا ہاتھ پایا جاتا ہے، ریپیٹڈلی پایا گیا، کمانڈر کلبھوشن یادو کے معاملے میں ہم نے بہت ساری تفصیلات شیئر بھی کی، ہندوستان کو بھی بتایا، بین الاقوامی کمیونٹی کو بھی بتایا۔
ان کا FATF سے میرا خیال ہے کوئی تعلق نہیں بنتا, میرے پاس ایسی کوئی معلومات نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ جو بیرونی ہاتھ پائے جا رہے ہیں ان کو ایکسپوز بھی کیا جائے گا جیسے پہلے کیا گیا ہے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ مسعود اظہر سے متعلق پاکستان کسی دباؤ میں آنے کے بجائے قومی مفاد میں فیصلہ کرے گا. FATF کی شرائط پوری کرنے کے لیے پاکستان نے خاطر خواہ کام کیا ہے. مسعود اظہر پہ ہماری بڑی کلیئر سٹانس ہے جی, پرنسپلڈ پوزیشن ہے, اور جو بھی فیصلہ پاکستان کرے گا وہ اس کے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہوگا, کسی کے پریشر میں نہیں ہوگا. ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان 21 اپریل کو ایران کا دورہ کریں گے. اس دورے کے دوران دو طرفہ تمام معاملات پر بات چیت ہوگی. وزیر اعظم 25 اپریل کو چین جائیں گے, جہاں وہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے. At the invitation of President of the Islamic Republic of Iran, the Prime Minister will be paying an official visit to Iran on 21st, 22nd April. This will be the first visit of Prime Minister to Iran. The visit will include a brief stopover in Mashhad before arriving in Tehran for bilateral talks with the Iranian leadership. The Prime Minister will call on Iranian Supreme Leader Sayyid Ali Khamenei besides holding detailed consultations with President Rouhani. Prime Minister will be accompanied by a high-level delegation. The Prime Minister will also visit China from April 25th to 28th at the invitation of President Xi to attend the second Belt and Road Forum in Beijing. During the visit, Prime Minister will be accompanied by a ministerial delegation. He will deliver a keynote speech in the opening ceremony of the forum and participate in the leaders round table. ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے کئی مرتبہ بھارتی ہاتھ بے نقاب ہوا. جہاں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں وہیں سے کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا. بشرا خان, ٹیک ٹی وی, پاکستان. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد. Tag TV brings you daily news bulletin from Pakistan. Breaking news, views and headlines from Pakistan. ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. ثنا قادر, کوکب فاروقی, طوبہ شکیل, ٹیک ٹی وی پاکستان.